अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम आरिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। ये दिन शहादत हज़रत तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब दिन है और कल शहादत है, आज शब शहादत है। तो इस उन्वान से तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे बारे से हकीकी हज़रत साहिब अल-असर वज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। यकीनन तमाम आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम अपने दौर के लोगों के लिए हिदायत गर रहे। उन्होंने इंसानियत की हिदायत कर दी ऐन ही उसी तरीके से जैसे ख़ुद सरवर कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने फरमाई थी। यकीनन रसूलुल्लाह के जो 12 जानशीन है, 12 नक़ीब है, यकीनन उन्होंने भी उसी तरीक़े से बशरियत को निजात दी है। जहाँ तक मुमकिन था, जहाँ तक लोगों ने रजू किए तो यकीनन उनकी हिदायत हुई। और अम्मा ये जो कुछ मुश्किलात है कि ज़्यादातर लोगों की हिदायत न हो सकी, इनकी बदबख्ती और बदकिस्मती ये थी कि दुश्मनान अहले बैत का इन्होंने दामन पकड़ा हुआ था और अहले बैत जो कि रसूलुल्लाह के फरमाइशात के मुताबिक हिदायत के लिए दो चीज़ों को मुअय्यन कर दिया था। बशरियत की निजात के लिए दो चीज़ें थी, एक कुरान और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के इतरत। लेकिन इन लोगों ने न तो कुरान पे अमल किया और न इतरत पे। कुरान पर भी जो अमल किया तो ज़ाहिर है कि कुरान के लिए भी मुअल्लिम की ज़रूरत थी और इन्होंने अहल बैत को छोड़ के दूसरे लोगों की हमनशीनी इख्तियार की, जिसकी वजह से उनकी नस्लें भी गुमराह हो गई और ख़ुद भी गुमराही में फौत हो गए, मर गए, ख़त्म हुए, मफ़कूदुल असर हुए, कुछ नहीं रहा। चूँकि अगर कुरान है तो कुरान के लिए भी यकीनन फिर वही कुरान भी अहले बैत के ऊपर, अहले बैत की तरफ पलटेगा। अहले बैत का दामन छोड़ दोगे तो कुरान भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, चूँकि ज़ाहिर है कि कुरान के लिए तफसीर की ज़रूरत होगी और तफसीर के लिए मुअल्लिम, जो मुअल्लिम है उसको छोड़ दिया, किताब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। तो बस अगर दोनों में से भी देख लिया जाए तो ख़ुद कुरान भी अहले बैत की तरफ पलटेगा और जिसने अहले बैत का दामन ताम लिया यकीनन वो उनको कुरान की ही तालीम देंगे, दूसरे तालीमात वो इरशाद नहीं फरमाएंगे। तो ये कुरान और अहले बैत लाज़िम व मलज़ूम ज़रूर है, लेकिन कुरान आपको, अगर आप अहले बैत को छोड़ के कुरान को अपने पास रखना चाहेंगे तो हाफिज़ कुरान तो बन जाएंगे, लेकिन मफ़ाहीम कुरान को नहीं समझ सकेंगे। तोते की तरह बोलते रहोगे जैसे तोता बोलता है, तोते को समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तोता जो है वो बोलता रहेगा, लेकिन ये है कि उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं गाली दे रहा हूँ या ये लोगों को, ये जो है मैं लोगों को दुआ दे रहा हूँ। तो ये तोते वाली मिसाल हो जाएगी। हिफ्ज़ कुरान तो करते रहोगे, मफ़ाहीम कुरान से महरूम रह जाओगे। और यही सिलसिला उम्मत का भी रहा कि हाफिज़ान कुरान तो बहुत है, लेकिन उसको समझने वाले कम है, समझते नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि अहले बैत का दर और अहले बैत के दामन को छोड़ के दूसरे लोगों को अपना पेशवा मानना, उनसे कुरान की तालीम हासिल करना, यकीनन वो ख़ुद आलिम नहीं है तो आपको कहाँ से आलिम बना देगा। यकीनन वो लोगों के लिए गुमराही है और ज़िल्लत है, इस दुनिया में भी ज़िल्लत है, आखिरत में भी ज़िल्लत है। और जिन्होंने अहले बैत को अपना पेशवा माना, अहले बैत के तालीमात पे अमल किया, अहले बैत से हदीस लेते रहे, अहले बैत के तालीमात पर अमल करते रहे, कुरान को समझने के लिए भी अहले बैत के पास जाते रहे, वो लोग जो है उलुल अमर के माने को समझ सकते हैं कि उलुल अमर क्या है। वगरना दूसरे अगर होंगे तो वो उलुल अमर आपको इस दुनिया में भी जाके किसी ऐसे लोगों के एड्रेस बताते रहेंगे कि ये उलुल अमर है कि जो सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे और ज़लील लोग थे, ज़लील लोगों को वो उलुल अमर बताते रहेंगे। लेकिन अगर आपने 12
इमामों की तरफ रजू कर दिया तो वो आपको उलुल अमर का माना भी समझा देंगे और आपको समझ भी आ जाएगी, मुतमईन भी हो जाओगे। चूँकि जिस तरीके से अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है, क्या उलुल अमर का हम यही तर्जमा करेंगे जो इब्न तैमिया और अमसाल इब्न तैमिया ने कर दिया कि जाके इन बादशाह ने वक़्त को अपना उलुल अमर मानेंगे? इनको उलुल अमर कैसे माना जाती है? तो ख़ुद गुनाहों में गर्क है। जिस तरीके से अल अत्फ़ है, अरबी जानने वाले ये समझ सकते हैं, अत्फ़ है। जब अत्फ़ है, जिस तरीके से अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है, उलुल अमर की इताअत है, उलुल अमर यही लोग बनेंगे जो सारी ज़िंदगी अपने खुद जो है अपनी ज़िंदगी बदतरीन तरीके से गुजार चुके हैं, ये उलुल अमर होंगे। तो यकीनन अगर अहले बैत के दर को छोड़ के आप दूसरों के पास दौड़ना शुरू करेंगे तो वहाँ आपको मानी की समझ नहीं लगेगी और ऊपर से यह है कि आपको ज़लालतों का भी सामना करना पड़ेगा और फिर दुनिया जो है खिज़युन व आखिर अज़ाबन अज़ीमा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आज चूँकि मखसूसी है हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से, जिस तरीके से हम आज चूँकि काज़िमैन सलामुल्लाह अलैहिमा इनकी है मुनासिबत है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हीं से आपको हम बताएंगे और वहाँ से आज काज़िमैन से इंशाअल्लाह मेहमान भी हाज़िर खिदमत रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाअल्लाह आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में वो भी काज़िमैन सलामुल्लाह अलैहिमा से हमारे साथ रहेंगे। वहाँ की ज़ियारत भी हो जाएगी आपको और साथ साथ में गुफ्तगू भी कर लेंगे इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम पर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे और इंशाअल्लाह आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। दोबारा हाज़िर खिदमत है। इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ जो मेहमान है हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शेख इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब आज काज़िमैन से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे। ज़ियारत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह और साथ साथ में आज की इस मुहिम गुफ्तगू पर जो कि इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मंसूब दिन है शहादत आन हज़रत की, तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू जो है वहीं से इंशाअल्लाह करेंगे और इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत में रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक सवाल है हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का, तो ये जो मकाम है इस मकाम को काज़िमैन भी कहते हैं और इस मकाम को जवादैन भी कहते हैं। यानी गोया इस चीज़ की सबूत है कि ख़ुद ये एक ही नूर से हैं और जो नूर है वो नूर काज़िमैन भी है, यानी दोनों काज़िम भी है और दोनों जो है ये हस्तियाँ जवाद भी है, जवादैन भी इसको कहते हैं। तो ये वो अज़ीम जगह है, अज़ीम मकाम है जहाँ से मोमिनीन के ख़ास तवस्सुल की जगह रही, हमेशा से रही, बल्कि मोमिनीन के अलावा जो गैर मोमिनीन है वो लोग भी यहाँ पर, जैसे ख़ुद ख़तीब बगदादी ने जो लिख दिया था कि ये उस ज़माने में भी तारीख़ बगदाद में लिखते हैं, तारीख़ बगदाद में ख़तीब बगदादी ने लिख दिया कि ये मकाम ऐसे मकाम था
کہ جہاں پر لوگ جو ہے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرتے تھے. یقیناً دونوں بزرگوار وہاں پر دفن تھے، تو اس وجہ سے اس جگہ کو موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے ہیں، اور یہ توسل کی جگہ ہوا کرتی تھی. اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ کاظمین علیہ السلام شہر مقدس کاظمین علیہ السلام میں ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ امتیاز علی جعفری صاحب، اور رابطہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المسدد و محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد سید الشہداء والصالحین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لعنت اللہ علی اعدائہم العنین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج کاظمین سے شہادت امام تقی الجواد علیہ السلام کے سلسلے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس مظلوم امام کی شہادت کی تعزیت سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام مراجع عظام اور مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں. آج اس امام کی شہادت کی مناسبت سے مولا کی زندگی کے کچھ حصے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارا آنے والا ہر امام جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے، عصمت جس کو خدا نے عطا کی ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے. اور بالخصوص جس امام کی شہادت کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ امامین تمام معصوموں کے لسٹ میں سب سے کم تعداد کی زندگی جو ملی ہے، سب سے کم عمر جو ہے ہمارے اس امام کی ہے. میں نے اس آیہ مجیدہ کو عنوان سخن قرار دیا، اس لیے اور بھی بہت ساری آیات تھی جس میں تلاوت کر سکتا تھا، لیکن اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ یہ طہارت کا وہ سلسلہ ہے، یہ پروردگار کی طرف سے دی ہوئی طہارت ہے کہ جس میں آخری دم تک ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے شے کا حصہ شامل نہیں ہوا ہے کہ کہا جا سکے کہ امام کی زندگی کا یہ پہلو میں ہمیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہیں سب سے کم عمر میں اپنے علمی، حکمی اور فضائل و کمالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑا کہ جو باقی معصومین علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں. کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا گیا تھا تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام فقط 5 سال کے تھے. ایک زندگی کا بالکل مختصر حصہ جو کہ عام طور پہ دنیا کے گھروں میں اس عمر کے بچے جو ہیں ابھی بولنا چالنا سیکھتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور ایک منزل ہوتی ہے جس کے بعد جا کے وہ اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کو 5 سال کی عمر میں ہی سب سے پہلے بابا کی جدائی کا غم سہنا پڑا. اور روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی جانب جا رہے تھے تو کچھ تاریخ والوں نے مماثلت پیش کی ہے اس انداز سے کہ مولا ایسے گئے جیسے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تھا. ہر کسی کو الوداع کر رہے تھے اور یقیناً جانتے تھے کہ اب میرا واپسی کا سفر نہیں ہوگا، اسی لیے اس انداز سے ودا کیا کہ بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں. ودا کرنے کے بعد مولا چلے جاتے ہیں. جب بغداد پہنچتے ہیں تو 1 سال اور 1.5 سال کی روایت ملتی ہے کہ اس کے بعد امام کو مظلومیت کے عالم میں زہر کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ہم اپنے امور کو جو چاہتے تھے کہ حکومت کے افراد ہمیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کے کامل اسلام کو لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں، جبکہ اپنے کردار میں ایسی صلاحیت نہیں تھی، لیکن منصب حکومت سنبھالنے کے بعد اب ان کے دعوے بھی تھی کہ ہم ہی دین کے وارث ہیں، ہم ہی دین کو آگے پہنچائیں گے اور ہم ہی دین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن ان کے علم یہ تھا کہ امام کے بعد ایک امام کا تسلسل چل رہا ہے.
تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام رضا کے بعد ان کی اولاد میں سے اگلا امام کوئی آئے اور وہ ہمارے اس حکومتی پلان کو، حکومتی منصوبے کو چکنا چور کر دے۔ اور خوف ہمیشہ دل میں رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے علمی کمالات، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کے بیانات ہماری حکومت کو ہلا کے نہ رکھ دے۔ اور دشمنی بھی دل میں رہتی تھی، کیونکہ جو رسول کے دشمن تھے وہ ان کے بھی دشمن تھے، اور دشمنی رسول کے سلے میں انہیں بھی سزائیں ملتی رہی ہیں۔ اب جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پیچھے امام محمد تقی علیہ السلام کا سن 6 یا 7 سال کے درمیان ملتا ہے۔ اس سن میں مولا کو مدینہ سے بغداد بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا اس زندگی کے حصے میں بھی بابا کی شہادت کے بعد، منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد، اب سلسلہ جعفریہ کو امام صادق علیہ السلام کی مسند پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے علمی مسائل کو حل کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے جعفر صادق میں اور محمد تقی جواد میں۔ اس لیے کیونکہ یہ کسی کے پاس پڑھے نہیں ہیں، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنے گھٹنوں کو جھکایا نہیں ہے، کسی کے شاگرد بنے نہیں ہے۔ اگر انسان دیکھے، میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب امام علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں منصب امامت سنبھالا ہے، اگر یہ منصب سیکھنے سے ملتا ہوتا، کسی کے پاس جا کے سیکھنے سے ملنا ہوتا، یا ایک زندگی کے حصے میں علم کو کشف کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، استدلال پیش کرنے کے بعد ملنا ہوتا، تو پھر اس امام کی زندگی اتنی طویل بھی نہیں ہے، اور جس وقت اس مسند کا آغاز کیا ہے، اس مسند کو سنبھالا ہے، اس وقت بھی زندگی کا حصہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ تمام تجربات اور تمام علوم کو سیکھ چکے ہوتے اگر دنیا سے سیکھنا ہوتا۔ اس امام نے 7 سال کی عمر میں جب مسند امامت سنبھالی ہے تو اس کے بعد اسی ہی انداز میں، اگر میں کہوں جیسے مولا کائنات کے سامنے مسند بچھائی گئی اور انہوں نے استدلال اور دلائل اور علوم کے ساتھ جواب دیے، وہی مسند امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے بچھائی گئی ہے تو امام نے اسی طرح سے جواب دیے ہیں۔ ہم یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سلسلہ امامت کا طریقہ کار جو دنیا نے وضع کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو امام بنا کے دکھاتے ہیں اور انہیں امام تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاں سلسلہ امامت یہ ہے، ایک استاد ہے، اس کا جو شاگرد بنتا ہے، ایک عرصہ تک استاد کے پاس پڑھتا رہتا ہے اور بعد میں وہی شاگرد اعلان کر دیتا ہے کہ میں بھی امام ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد تیسرا سلسلہ، یعنی ان کے ہاں سلسلے امامت اس طرح سے چلنے ہیں کہ سیکھنے کے بعد جا کے انہیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اب میں اس چیز کا امام بن گیا ہوں۔ لیکن امام تقی علیہ السلام، امام تقی الجواد، امامت کے سلسلے میں وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم دنیا کے سامنے کسی بھی مذہب کے سامنے پیش کریں تو ہمیں اپنا ترہ امتیاز نظر آتا ہے کہ ہمارے امام کا سن تو فقط 6 یا 7 سال کا ہے، لیکن جس مسند میں بیٹھتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے رسالت جس جگہ قرار دینی تھی، اللہ کا فیصلہ درست تھا۔ اس لیے امام جب جاتے ہیں بغداد میں، مولا کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا کو عزت نہیں دی گئی، احانت کرنے کے لیے مولا کو محل میں داخل نہیں کیا گیا، بلکہ مولا کو محل سے باہر رکھا گیا۔ اب مولا باہر کھڑے تھے کیونکہ بچپنا ہے، مولا کا 7 سال کا سن ہے۔ ایک بازار میں مولا کھڑے ہوئے تھے کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے اور یہ شکار کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ جب یہ گزرتا ہے ایک چوک کے پاس سے تو وہاں پہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ امام کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کی سواری آتی ہے تو تمام بچے فرار اختیار کر جاتے ہیں، لیکن امام محمد جواد اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک لشکر کے ساتھ ہوں، کیونکہ بادشاہ ایک شاہی انداز میں آتا ہے، شاہی انداز میں اس کے سپاہی، اس کے کرندے، اس کے ساتھ والے، اس کے وزیر، اس کے خلفاء، تمام لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دیکھا کہ تمام بچے چلے گئے ہیں، لیکن اس بچے کی نہ چہرے کی رنگت میں فرق آیا ہے، نہ اس کے قدموں میں کپ کپی ہے، اور نہ اس میں استرار کی کیفیت ہے۔ یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاتا ہے جب مولا کے پاس، اسے علم نہیں تھا اس وقت کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا مولا کو۔ جب مولا کے پاس پہنچتا ہے تو جا کے کہتا ہے، بچے کیا وجہ ہے کہ میرے آنے پہ تمام بچوں نے فرار اختیار کیا ہے لیکن آپ اپنی جگہ پہ قائم ہیں؟ تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، مولا نے کہا ہوگا یقیناً کہ جو فرار کی اولادیں ہوتی ہیں وہی فرار اختیار کرتی ہے، میں تو غیر فرار کا فرزند ہوں، میں کیسے فرار اختیار کرتا۔ لیکن تاریخ نے جو چیزیں نقل کی وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو تو نے کہا ہے کہ میں
چلا نہیں گیا یہاں سے، اس کی وجہ ہے اگر میرے یہاں کھڑے رہنے سے تیرے راستے میں تنگی ہوتی تو میرا پیچھے ہٹ جانا بنتا تھا، لیکن میرے کھڑے رہنے سے تیرے راستے میں تنگی نہیں ہے تو گزر سکتا ہے۔ دوسرا، میں نے کوئی ایسا امر ہی انجام نہیں دیا، ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا خوف میرے دل میں ہو کہ تو مجھے اس پہ سزا دے گا اور سرزنش کرے گا۔ اور تیسرا، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو ایسا کام نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑا چوک گیا، اس نے کہا یہ ہے بچہ لیکن اس کی باتیں بڑی دلائل والی ہے۔ بہرحال یہ چلتا ہے اپنے شکار کے لیے، جب شکار پہ جاتا ہے اپنا یہ پرندہ چھوڑتا ہے جو شکار کے لے کے آیا تھا۔ جب اس نے پرندہ چھوڑا، وہ پرندہ کچھ تاخیر کر کے اس کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کے منہ میں ایک مچھلی کا بچہ ہوتا ہے، اس کی چونچ میں۔ یہ حیران ہو جاتا ہے، صحرا میں تو دریا نہیں ہے، اور یہ جو پرندہ شکار لے کے آیا یہ تو جانور دریا کا، یہ تو مخلوق دریا کی ہے۔ بہرحال اس نے تعجب کے ساتھ اپنے پاس رکھا، اور واپس جب آ رہا تھا تو اسی جگہ سے اس کا پھر گزر ہوا۔ جب یہ واپس جاتا ہے تو اسی انداز میں بچے پھر فرار اختیار کرتے ہیں، اور یہ امام کے پاس جب پہنچتا ہے تو امام اسی طرح سے کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ امام کے پاس آتا ہے دوبارہ اور آ کے کہتے ہیں آپ نے پہلے گفتگو بڑی اچھی کی تھی، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگی، آپ ہیں کون؟ تو یہاں پہ مولا نے اسے تعارف کروایا کہ میں امام رضا کا بیٹا محمد تقی جواد ہوں۔ جب یہ تعارف ہوا تو اس نے کہا کہ پھر آپ کا دعویٰ جانتا تھا، لیکن کیونکہ اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ امام بچپن میں ہیں، ابھی 7 سال کے ہیں، تو لہٰذا اسی بہانے میں ہو سکتا ہے کہ توہین کا کوئی پہلو نکال دو۔ میں نے سوال کیا اور انہیں کچھ آتا نہیں تھا، اور ان کے ہاں دعوی امامت یہ ہے کہ علم لدنی سے تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اس نے اب امام سے سوال کیا، کہتے ہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ علم رسول کے وارث ہیں، اور رسول تو ہر شے کا علم رکھتے تھے، تو ابھی میرے پاس کوئی شے ہے آپ بتائیے۔ اب یہاں پہ جو تاریخ اور کچھ نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بند کیا، جیسے بچپنے میں لوگ بنٹے بچے ہاتھوں میں چھپاتے تھے، وہ پوچھتے دوسرے بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بالکل اسی انداز میں تاریخ اور نقل کیا کہ ایسے مٹھی بند کی ہوئی ہے، اور مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب مولا چاہتے تو اسے بالکل سیدھا جواب دے سکتے تھے، لیکن امام نے جیسا اس کا ظرف تھا ویسے اس کو جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اور اس نے زمین و آسمان میں بہت ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، اور زمین کے اوپر اللہ نے بحر کو خلق کیا ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، اور ان سمندروں میں بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں۔ اب اللہ اپنی رحمت کو برسانے کے لیے بادلوں کو بھیجتا ہے، بادل سطح سمندر پہ جا کے وہاں سے پانی کو لیتے ہیں، اور پانی میں رہنے والی مخلوقات جب اپنے بچے پیدا کرتی ہیں، انڈے میں سے ان کے بچے نکلتے ہیں، تو وہ سانس لینے کے لیے سطح سمندر پہ آ جاتے ہیں، اور جیسے وہ سطح سمندر پر آتے ہیں اور ادھر سے آسمان پانی لینے کے لیے آتا ہے، تو ان دونوں کا ملحق، یہ دونوں کا الحاق ہو جاتا ہے، پانی کے ساتھ کچھ مچھلی کے بچے بھی بادلوں کے دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ آسمان پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے سلطان اپنے شکاری پرندے کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں، ان کا پرندہ ایک مچھلی کا بچہ اپنی چونچ میں دبا کے لے آتا ہے، اور وقت کے بادشاہ اللہ کی حجت کے سامنے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بتائے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ جب امام نے اس انداز سے جواب دیا، یہ حیران رہ گیا، 7 سال کا بچہ اور اس قدر مفصل اور اس قدر حمد الہی کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بے شک آپ علم رسول کے وارث ہیں۔ اچھا، اب اس کے ذہن میں ایک سیاسی پلان تھا، کیونکہ تاریخ والوں نے بہت ساری چیزیں ایسے نقل کی ہیں جو حقیقت سے بالکل مختلف ہیں، کہ یہ بہت علم دوست تھا اور علماء سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے امام کو اپنی قربت دی۔ نہیں، اس کے ذہن میں ڈر تھا کہ یہ بچہ 7 سال کا ہے، لیکن علم میں یہ ہر بات مکمل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس طرح سے کرتا ہوں کہ جیسے اس کے بابا کو میں نے اپنا ولی عہد بنایا تھا اور میں نے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ نظر رکھی اور ان کے علوم کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا ہے، اسی طرح سے اس بچے کو بھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اپنے زیر سایہ رکھوں گا، تاکہ مومنین سے، لوگوں سے روابط مختصر ہوں اور جتنے بھی ہوں میرے سامنے ہوں، تاکہ میری حکومت کے خلاف یہ کوئی اقدام نہ اٹھا سکے۔ اس نے اس پلان کے تحت امام کو اپنے ساتھ لیا اور لے کے دربار میں چلا گیا، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد جب انہیں مولا کی امام رضا کی شادی کا مولا کے ولی عہد جب بنایا تھا اور ام حبیبہ کی شادی بھی کروائی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی تھے۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب امام کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کس طریقے سے رکھوں؟ اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ میں امام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کروا دیتا ہوں، وہ بھی یہاں رہے گی،
اور یہ امام کیونکہ ابھی بچپن کے عالم میں ہیں، اسے ہم اپنے دربار میں لے آئیں گے اور تربیت اس کے درباری لوگوں کی طرح کریں گے، یعنی درباری رنگ ان پہ چڑھا دیں گے اور جو رسول خدا کا رنگ ہے، جو توحید کا رنگ ہے ان کے اوپر، اسے ہم اپنی دیواروں کے اندر مٹا دیں گے، اپنے شاہی محل کے ان پانیوں کے ذریعے تبدیل کر دیں گے جو جام یہ پیتے رہتے تھے۔ ان کا یہ پلان تھا۔ اس نے اب ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور ایک پلان انسانوں کا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کا پلان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب اس نے پلان بنا لیا، اب یہ لے کے جاتا ہے دربار میں اور جا کے اپنے اقربا سے یہ پلان کرتا ہے، ان کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی محمد تقی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا، کہا پہلے تم نے امام رضا کو بنایا تھا، انہوں نے مداخلت نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا نام باقی رہ گیا اور لوگ ان کے گرویدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو دوبارہ ان کو اپنے قریب لے کے آنا چاہ رہا ہے اور اب تو اپنی بیٹی دینے جا رہا ہے، اب تو یہ بالکل جو ہے تیرے بادشاہت پہ حکومت کر لے گا اور تمہارے منصب کو سنبھال لے گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے، دربار کے اندر رکھیں گے، درباری ادب و آداب کے مطابق تربیت ہوگی، کیونکہ یہ بھی 7 سال کا ہے، یہ بھی بچہ ہے، تو لہٰذا جب ہمارے پاس رہے گا تو یہ اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے جس کے بھی پاس جائے گا یا کوئی اس کے پاس آئے گا تو ہم اس کے سر پہ نگرانی کرتے رہیں گے، تاکہ یہ سلسلہ نبوت کے بعد چلنے والا سلسلہ امامت محدود ہو جائے اور ہم اپنے مقصد میں اپنی حکومت کو ایک اسلامی، ایک اچھی حکومت لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا، جو لوگ تھے کچھ نے اس کی رائے کو تسلیم کیا، لیکن بہت ساروں نے اختلاف کیا۔ اس نے کہا بچہ ہے 7 سال کا اور تو بیٹی دینے کے بعد یعنی بادشاہت دینے والا ہے، اسے نہ طور طریقوں کا پتہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی قابلیت ہے، نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے، یہ سیکھے گا، پروان چڑھے گا، بڑا ہوگا، تب تک یہ کہاں کا کہاں چلا جائے گا۔ یہاں پہ مامون نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس بچے کے پاس رسول کا علم ہے، یہ علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر تمہیں کہیں شک ہے کہ یہ ہمارے کسی معاملے میں ساتھ نہیں چل سکے گا، تو تمہاری نظر میں اگر علمی طور پہ کوئی ایسا فرد ہے جس پہ تم اعتماد کرتے ہو اور وہ بہت بڑا عالم ہے تو لے آؤ، یہاں پہ ایک مناظرہ کیا جاتا ہے، جس میں علمی قابلیت زیادہ ہوگی وہ فریق جیت جائے گا۔ میری طرف سے محمد تقی ہیں اور تم اپنی طرف سے جسے چاہے لے آؤ، اختیار دے دیا۔ اب یہاں پہ اعلان ہو گیا، ان کا ٹھیک ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا، سارے شہر میں اعلان ہو گیا کہ مامون اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے بچے سے کرنا چاہتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ علم میں تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے، اور یہ خدا کا قانون ہے کہ جس بھی امام کو اللہ نے جب منصب امامت سے نوازا ہے اور ظاہری مسند پہ امور انجام دینے کے لیے پروردگار نے انہیں اس کی حاکمیت دی ہے، تو پھر کائنات میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی فرد نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، لوگوں نے اپنے نزدیک جو بڑے بڑے ان کی نظر میں عالم تھے ان سے معاملات شروع کیے، ان سے میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ کس کا انتخاب کیا جائے جو اس بچے سے ساتھ مناظرہ کرے۔ اب انہوں نے یہ سارے پلان کرنے کے بعد آخر میں طے یہ کیا کہ یحییٰ بن اقسم جو کہ اس وقت حکومت کا قاضی بھی تھا، وہ ایک بزرگ شخص بھی ہے، اس نے بہت سارا علم حاصل بھی کیا ہے اور وہ قضاوت میں رہتے ہوئے بہت سارے علوم سے مباشرتاً ملا رہتا ہے، تو لہٰذا اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ کسی کے سامنے ہم علمی طور پہ پیش کر سکیں۔ اعلان ہو گیا کہ یحییٰ بن اقسم جو ہے اب یہ مناظرہ کرے گا محمد تقی الجواد سے، ایک بچے کے ساتھ۔ اب یہاں پہ تاریخ نے جو نقشہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں تقریباً جب اعلان ہوا تو اس کے بعد بہت سارا مجمع لگا جس میں عوام الناس بھی تھے، بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے، اور جو تاریخ کہتے ہیں کہ 900 کے قریب علماء کی مسندیں بچھائی گئی تھیں کہ جو یہ ماحول دیکھیں گے، یعنی اگر دیکھا جائے تو منظر کیسے جیسے ہمارے ملکوں میں ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ سامنے ایک فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے اور اطراف میں تمام کرسیاں ہوتی ہیں اور تمام کا مطلوب اور مقصود وہ سامنے والا فرد ہوتا ہے جس کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ ایک پارلیمنٹ جیسا ماحول بن چکا، ایک طرف مامون بیٹھا ہے، اس کے ساتھ امام کی مسند لگی ہے اور سامنے سوالی بن کے یحییٰ بن اقسم آیا ہوا ہے۔ ایک ہجوم کی کیفیت ہے اور خاموشی طاری ہے۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے یحییٰ بن اقسم مامون سے کہتا ہے کہ میں سوال کروں، تو مامون نے جواب دیا آپ کا جن سے مناظرہ ہے آپ انہیں سے سوال کیجئے۔ اب یہاں پہ یحییٰ بن اقسم مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا اجازت ہے میں آپ سے سوال کروں؟ مولا نے کہا
पूछो जो पूछना चाहते हो। बल्कि अगर मैं यूं कहूं, मौला ने कहा होगा पूछ लो जो पूछना चाहते हो कि कबल इसके कि तुम में मेरे जैसा कोई आलिम ना रहे। ये मेरे जुमले अर्ज कर रहा हूं मैं। यहया क्योंकि एक बुजुर्ग था, एक मुफक्किर था और इल्मी मामला से जुड़ा रहता था। इसे सोचा ये बच्चा 7 साल का है, अगर इसे ज्यादा सीख लिया होगा, इसे वाजिबात नमाज, रोजे के अहकाम, मुस्तहबात, मकरूहात, इन चीजों के दरमियान में रहा होगा, इससे ज्यादा इसे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिंदगी के बाद वाले लम्हों, बाद वाले मरहलों में इंसान सीखता है। तो उसने कहा हज वाला जो मामला है इनके साथ पेश नहीं आया है, और हज आज तक भी जो करके आता है वही बता सकता है कि उसके मसाइल कैसे हैं। किताबों में तहरीर के जरिए मुकम्मल उसका यकीन हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, आज भी ऐसी सूरत हाल है। तो उसने ये सोचा कि इस बच्चे ने हज तो किया नहीं, ना इस पे वाजिब है, तो लिहाजा ये हज के अहकाम से ना बलद होगा, मैं इससे उसी के ज़िम्मन में सवाल करता हूँ। ये आगे बढ़ता है और कहता है मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान एहराम की हालत में शिकार कर लेता है तो बताइए उसका कफारा क्या बनता है, उसका कफारा क्या बनता है। इसने अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक बहुत बड़ा सवाल किया। अच्छा, इसने सवाल कर लिया और बड़ा खुश कि मैंने एक ऐसा सवाल कर लिया है जिनका इनकी जिंदगी में अभी तक वास्ता ही नहीं पड़ा है। इमाम ने इससे जब कलाम किया, मौला फरमाते हैं याहिया बिन अक़सम, आपने जो सवाल किया है ना, आपका सवाल मुहम्मल है, वाज़े भी नहीं है और मुरत्तब भी नहीं है। आप अपने सवाल को दोबारा दोहराइए और बताइए कि आप सवाल क्या करना चाहते हैं, आपका क्या कस्द है इससे। ये थोड़ा चौंक गया। इसने कहा मेरा सिंपल सवाल है, ये है कि आप बताइए कि अगर कोई इंसान हालत एहराम में शिकार कर लेता है तो उसका कफारा क्या है। मौला कहते नहीं, तुम्हारा सवाल मुहम्मल है, जो तुम सवाल कर रहे हो इस सवाल की कई जिहाद बनती हैं, और मुझे बताइए किस जहे से सवाल करना चाहते हैं। इसका कैसी जहाद बनती है। मौला फरमाते हैं इसकी जहाद इस तरह से है, जो तुम सवाल कर रहे हो कि अगर कोई हालत एहराम में शिकार कर ले उसका कफारा क्या बनता है, तो पहले ये वाज़े कीजिए, ये मुअय्यन कीजिए कि जिसने शिकार किया है उसने एहराम हज का पहना है कि उम्रे का पहना हुआ है। फिर जिसने शिकार किया है उसने मकाम हल में किया है कि मकाम हल के बाहर किया है। और फिर जिसने शिकार किया है उसने शिकार इरादतन किया है कि गलती से उससे शिकार हो गया है। फिर उसके बाद इसकी ये जेद बनती है, जिसने शिकार किया है उसने ये शिकार पहली दफा किया है कि इससे पहले भी करता रहा है। फिर ये भी बताइए कि जो शिकार कर रहा है इसे शिकार करने पर राजी है कि पशमान है। फिर ये भी बताइए जो उसने शिकार किया है, शिकार करने वाला बच्चा है कि बालिग है, शिकार करने वाला आकिल है कि मजनून है, शिकार करने वाला मालिक है कि गुलाम है, जिसने शिकार किया है दिन के वक्त किया है कि रात के वक्त किया है, उसने किस वक्त में शिकार किया है। और ये बताया जिसने शिकार किया है उसने शिकार किसी परिंदे का किया है या किसी चौपाई का किया है, बड़े जानवर का किया है। मुझे बताइए इन जिहाद में से आप किस जिहद के तहत मुझसे सवाल चाह रहे हैं, अपने इस सवाल को वाज़े कीजिए। अब यहाँ पे जब मौला ने ये सवाल किया, इसके सवाल के हिस्सों को तकसीम किया, तो तारीख कहती कि खामोश हो गया, क्योंकि इसके जहन में तो ये गुबार था कि इन्होंने हज के मामलात को जानना ही नहीं है। लेकिन मौला तो उसके सवाल की कई जिहाद निकालते जा रहे हैं कि इसका ये पोर्शन है, इसका ये पोर्शन है, बताइए किसके मुताबिक आप सवाल करना चाह रहे हैं। जब इसकी यह हालत हुई तो यहाँ पे तारीख वाले लिखते हैं कि तमाम उस दरबार में सन्नाटा छा गया और लोग हैरान रह गए। एक तरफ हमारा इंतखाब करता याहिया बिन अक़सम कि जिसके ऊपर हमारा इल्म का नाज है, और एक तरफ वो 7 साल का बच्चा है, और याहिया के सवाल पे उसने इतनी शिकें निकाल दी हैं। बिल्कुल खामोशी। अब जब मामून ने देखा ना कि खामोशी छा गई है, तो मामून फिर मुखातिब होता है इमाम से और कहते हैं आप ही इसका जवाब दे दीजिए अटकती हुई जबान के साथ कि बता दीजिए कि आप क्या इसके बारे में बेहतर जानते हैं, बता दीजिए। अब यहाँ पे याहिया का सर झुक गया। आप खुद देखिए कि यानी अगर ऐसा माहौल बना हो और एक बहुत बड़ा जो शख्सियत या पर्सनैलिटी बनी हो लोगों की नज़र में, और उसके सामने एक बच्चा आके बैठ जाए और बच्चा उसके सवाल में उसे लाजवाब कर दे, उसे सवाल करने से कासिर कर दे, और सारे उसी के चाहने वाले बैठे हों, तो फिर क्या हालत होगी। अब यहाँ पे मौला के सवाल की शिकें निकालने पर इसके दरबारी कहने लगे अहसंत अहसंत, हक ये बनता है कि इसी तरह से सवाल का सवाल निकाला जाए। और यकीनन ये भी कहा जा रहा होगा कि खुदा ने जिस घर में इल्म अता की है उनके अफराद ऐसे ही होते हैं। बहरहाल जब मामून ने मौला से कहा तो मौला ने फिर इसकी शिकें बयान की जो तारीख में मौजूद है। बहुत सारी मुफस्सल गुफ्तगू है कि अगर चौपाया है तो उसका कफारा ये बनता है, अगर गाय का किया है तो उसका कफारा ये बनता है, छोटा परिंदा तो उसका कफारा ये है। ये सारे तारीख में कफारे मौला की सीरत में नकल किए गए हैं। अला मुख्तसर जब इसने मौला ने इसको कफारों का बता दिया
کفارے تمام بتانے کے بعد اب مولا نے جب اس کی جانب دیکھا تو سب لوگ خاموش تھے. اب یہاں پہ مامون جو ہے یہ کہتا ہے کہ مولا سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں. مولا کہتے ٹھیک ہے میں بھی سوال کر لیتا ہوں. اب یحییٰ پریشان تھا کہ جس کے سامنے مجھے سوال کرنا نہیں آیا اس کا جواب میں کیوں دوں گا. یہاں پہ مولا سے ایک سوال کیا. مولا فرماتے ہیں یحییٰ بتاؤ اگر ایک خاتون تھی, ایک مرد نے اسے صبح دیکھا, وہ اس کے لیے حرام تھی, ظہر کے وقت وہی خاتون اسی مرد کے لیے حلال ہوگی, عصر کا وقت ہوا وہی خاتون اس کے لیے پھر حرام ہوگی, مغرب کا وقت ہوا وہی خاتون اس پہ پھر حلال ہوگی, عشاء کا وقت ہوا پھر وہی خاتون اس کے لیے پھر حلال ہوگی, اور آدھی رات پہ پھر اس کے لیے حلال تھی. یہ بتائیے ایک ہی خاتون ایک ہی مرد کے لیے کیسے حلال اور کیسے حرام ہوتی رہی. یہ حیران ہو گیا. اب جسے سوال کرنا نہیں آ رہا تھا وہ جواب کہاں سے دے سکتا تھا, لیکن خاموش ہے کہ کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں, آپ بتائیے اور میں آپ کے علم سے مستفید ہوتا ہوں. یہاں پہ مولا نے اس کو اس کا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں وہ جو عورت کو صبح اس نے دیکھا, خاتون کو دیکھا, یہ پہلے کسی کی کنی سی, اس نے دیکھا اس پہ, اس کا دیکھنا اس پہ حرام تھا, اس شخص نے چھوڑ دیا, اس نے اسے خرید لیا, یہ اس کے لیے حلال ہو گئی. عصر کا وقت ہوا, اس نے سے نکاح کیا, اور نکاح کرنے کے بعد صیغہ زہار جاری کر دیا. اس نے صیغہ جاری کیا کہ تیری پشت میری ماں جیسی ہے, یہ اس پہ حرام ہو گئی. مغرب کا وقت ہوا, اس نے اس کا کفارہ دے دیا, اس پہ حلال ہو گئی. عشاء کا وقت ہوا, اس نے اسے طلاق رجی دے دی, اس پہ حرام ہو گئی, اور آدھی رات کے وقت اس نے اسے رجوع کر لیا, یہی خاتون اس پہ حلال ہو گئی. اسی طرح سے ایک ہی خاتون اور حلال اور حرام ہوتی رہی. علی مختصر امام نے اس ایک محفل میں بتا دیا کہ جو علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں ان کا جواب, ان کا علم اس طرح کا ہوتا ہے. اب میں یہاں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب جو دنیا والوں نے اپنے اماموں کا انتخاب کیا ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے؟ اللہ جسے امام بناتا ہے ہم اسے اختیار کرتے ہیں, اور یہ اختلاف آج تک ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے, ہمارے اور دوسروں کے اعضاء, کہ وہ امام بناتے ہیں, ہم امام بناتے نہیں ہیں, ہم امام کو تسلیم کرتے ہیں جسے اللہ بنا دیتا ہے. اب اگر کوئی بچہ زندگی کے اس حصے میں اس قدر علوم کو ظاہر کرے, بغیر کسی سے سیکھے ہوئے, بغیر کسی سے سمجھے ہوئے, بغیر کسی دفتر یا بغیر کسی مدرسے میں گئے ہوئے اتنے علوم کو زندگی کے اس حصے میں ظاہر کر دے, تو پھر اس جیسا امام ہونا چاہیے, یا وہ جو کبھی کسی کے پاس جھکتا ہے, کبھی کسی کے پاس جھکتا ہے, کبھی کسی سے علم کی بھیک لیتا ہے اور بعد میں دعوی امامت کر دیتا ہے, اسے امام تسلیم کر لینا چاہیے. تو ہمارے اماموں کے عدد میں ہمارے جو امام تقی علیہ السلام ہیں, ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ان جیسا امام اس زندگی کے حصے میں نہ کسی کے پاس موجود ہے, نہ اس کے علم کی مثال ہے, نہ اس کے کمال کی مثال ہے, نہ اس کے کرامات کی مثال ہے, اور نہ اس کے جیسے علم کے دروازے کھولنے والے امام کی مثال ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں امام دیے ہیں, اگر بچپن کے عالم میں بھی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں, تاریخ ان کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور یہی علم اور یہی مسند رسول پہ بیٹھنا اور یہی مسند امامت پہ بیٹھ کے علم الہی کی وضاحت کرنا, لوگوں کے دلوں میں علوم کو منتقل کرنا, ان کا جرم تھا جن کی وجہ سے انہیں شہید کیا جاتا رہا. امام تقی علیہ السلام کو بھی اسی جرم میں شہید کیا گیا کہ آپ علم رسول کے وارث تھے, آپ لوگوں کے درمیان علم رسول بیان کرتے تھے, دین الہی کو کھول کھول کے بیان کرتے تھے, لوگوں کے مسائل دین کے مطابق حل کرتے تھے, لیکن لوگوں کو برداشت نہ تھا, لوگ اس چیز کو قبول نہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب امام مسند پہ بیٹھتے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے تو یہ کہتے تھے اگر لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے امام کو پھر مدینہ سے دوبارہ بغداد میں بلایا گیا. عمر فضل کی شادی جب ہوئی, مولا مدینہ میں چلے گئے تھے, دوبارہ بغداد میں بلایا جاتا ہے. بغداد میں بلا کے میرے امام کو زندان میں قید کر دیا جاتا ہے. ورثے میں جو چیزیں ملی تھی ان میں سے امام تقی کو بھی بابا کا ورثہ زندان ملا بغداد کا. مولا کو قید خانے میں رکھا جاتا ہے, سختیاں کی جاتی ہیں, اذیتیں دی جاتی ہیں, پریشانیاں در پریشان کیا جاتا ہے, لیکن مولا ان پریشانیوں کو قبول کرتے ہیں, لیکن دین الہی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا اعلان یہی تھا کہ آپ اس اپنے منصب سے منکر ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری حکومت صحیح ہے اور ہماری حکومت کو تسلیم کریں. یعنی وہی جیسے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا, وہی آگے ان کے فرزند سے بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے. وہاں پہ گردنیں کٹ گئی تھی, سجدے میں سر دے دیا تھا, بیعت نہیں کی تھی, یہاں پہ جسم میں زہر کو ڈال دیا گیا ہے اور شدت کرب کو برداشت کیا ہے, ایک لمحے کے لیے اپنے منصب سے انحراف نہیں کیا ہے. مولا کو زہر دے دی جاتی ہے. اب یہاں پہ تاریخ والے کہتے ہیں کہ معتصم جب بنا حاکم,
اس کی جو مامون کے بعد جب معتصم کا وقت آیا تو ام الفضل کیونکہ اپنے باپ کو بھی خط لکھتی تھی امام کے بارے میں، یہ دوسری شادی کر لی ہے لہٰذا میں ان سے نہیں رہنا چاہتی، تو یہاں پہ پھر امام کو معتصم جب آیا تو اس نے پھر ام الفضل کے ذریعے مولا کو زہر دی حضرت، اور جب مولا کو زہر دی گئی، آپ جانتے ہیں جس کو زہر دی جاتی ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے اور اسے تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ جب امام کو زہر دی گیا، امام کی شدت پیاس لگی ہوئی تھی لیکن کسی نے مولا کو پانی نہ دیا، امام زمین پر تڑپ رہے تھے اور منہ کیا ہوا تھا کربلا کی جانب، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، دادا حسین آپ کی مصیبتیں ہم سے زیادہ عظیم ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ اس وقت آپ حجت الاسلام شیخ امتیاز علی جعفری صاحب کو سماعت فرما رہے تھے شہر مقدس کاظمین علیہم السلام سے، اور دل سوز مصائب حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً ظلم کی انتہا ہے، اور کچھ چیزیں جو امت نے جو ظلم کیے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، یقیناً حقدار نہیں تھے اہل بیت، چونکہ رسول اللہ نے جو فرمائشات اہل بیت کے لیے دیے تھے اپنے حیات طیبہ میں، جس میں فرمایا کہ میرے اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اس میں سے سب سے زیادہ سریع ترین اور سب سے جلدی جانے والی کشتی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ہے۔ یقیناً اہل بیت کے فرمائشات اور اہل بیت کے تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ، بلکہ برعکس اہل بیت پہ ظلم کرتے رہے، اہل بیت سے بغاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ ائمہ کی شہادت واقعہ ہوئی، اور خود امام رضا علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث کہ ہم میں سے کچھ، ہم اہل بیت میں سے، ہمیں سلسلہ ائمہ میں سے کچھ زہر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور کچھ تیغ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مظالم تھے جو اس امت نے کیے، اور اس میں سے حضرت امام جواد علیہ السلام سیاست کے بنیاد پہ مامون نے ایک خاتون کی شادی، جو کہ مامون کی بہن تھی، ان کی شادی کرائی۔ ان کا سلسلہ یہ تھا، چالاکی یہ تھی کہ اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کو ہم امام بنا لیں گے، سیاسی امام، اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہوگا کہ ہم ریاست بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور امامت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً ابتدا سے سلسلہ الہیہ ایک طرف تھا اور دوسرے لوگ دوسری طرف۔ ثقیفہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ثقیفہ سے لے کر پھر ہمیشہ یہ اختلاف رہا، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام جو کہ ذاتی ظاہراً حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بھی یہ باطل کا فرقہ اپنی جگہ پر رہا اور معاویہ کی شکل میں۔ تو یہ ہمیشہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ رہا، اور آج بھی وہ فاصلہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حق کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تقریباً پروگرام کا انتہا پر ہے۔ ایک دعا جو بڑی ضروری ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے کہ حق وہی ہے اور ہمیں حق کا متمنی بنائے، حق کی طرف ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق دے۔ یقیناً حق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اور ہم امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کثرت سے ظہور کے لیے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے بین الحرمین دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔